इमरान खान को जेल में बंद करके भी मसला हल नहीं हुआ। इमरान खान का वोट बैंक टूट नहीं रहा। इमरान खान साहब ने ये कहा था कि अगर आपने मुझे मंजरनामे से हटाने की कोशिश की तो मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊं। क्या आसिफ अली जरदारी साहब या मियां नवाज शरीफ साहब ये चाहेंगे कि उनकी रिहाई हो जाए? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान, अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, इमरान खान को जेल में बंद करके भी मसला हल नहीं हुआ। उसको कैसे तोड़ना है? क्या फैमिली की तजलील करके उसको तोड़ना है या कैद तन्हाई देकर उसको तोड़ना है? सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि हर हरबा नाकाम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुहर्रिकात और अवामिल शामिल हैं इसमें। कोई चाहता है कि उनकी रिहाई हो जाए और बहुत सारे चाहते हैं कि ना हो। लेकिन क्यों ना हो? आखिरकार एक दिन तो रिहाई हो ही जानी है। और फिर क्या होगा जब रिहाई होगी? उससे पहले तमाम मसाइल हल करने की कोशिश की जा रही है कि अगर बानी पीटीआई को रिहाई मिल जाती है और वो बाहर आ जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसा कदम ना उठाएं, हम जेल में ही उनके साथ सारे मैटर उनसे वो सॉल्व कर लें तो ज्यादा बेहतर है। इस ज़िम्न में मैं एक छोटी सी अर्ज जरूर करूंगा, यानी मैं प्रोग्राम को तो बाकायदा लेके चल रहा हूं। महमूद खान अचकजई ने यह कहा था उस वक्त, यानी आज से कुछ चंद हफ्तों पहले, कि अगर मिसाके जमहूरियत कर लिया जाए और तमाम जमातें कानून की हुक्मरानी को मान लें और कानून के मुताबिक काम करना शुरू कर दें और जितने भी सियासी जो केसेस बने हुए हैं उन केसेस को ख़त्म किया जाए, क्योंकि वो सियासी केसेस हैं, और उनको ख़त्म किया जाए, और कुछ इस तरह के जो अबहाम पैदा कर रहे हैं केसेस उनको भी ख़त्म किया जाए, और एक जो मिसाक है जमहूरियत का अगर वो कर लिया जाए, तो मैं ये गारंटी देता हूँ, यानी महमूद खान अचकजई कहते हैं कि मैं ये गारंटी देता हूँ कि इमरान खान उसी मिसाक जमहूरियत पे दस्तखत करेंगे, प्रोवाइडेड कि अगर कानून की हुक्मरानी हो। नाज़रीन, आसमा शिराजी और सुहेल वड़ाइच ने जो अवाम के नब्ज पे हाथ रख के बात कर दी है, वो वाकई लगता है ऐसे है कि कोई तशखीस हो गई है, क्योंकि उन्होंने नब्ज पे हाथ रखा है और तशखीस करने के लिए उन्होंने जो प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया है वो मैं आपको अब सुनाता हूं। नाज़रीन, आसमा शिराजी ने कहा और उनका दावा है कि नवाज शरीफ इमरान खान की रिहाई चाहते हैं। वजह यह कि अगर इमरान खान जेल में रहे तो 2029 का इलेक्शन भी ले जाएंगे। और सुहेल वड़ाई साहब ने तो वाकई, वो कहते हैं ना, सही हकीम का काम किया, और उन्होंने कहा कि 13 हलकों के इलेक्शन, नाज़रीन ये वो 13 हल्के हैं जो इस दफ़ा जो बाई इलेक्शंस हुए हैं उनमें जो विनिंग हुई है उन हलकों की वो बात कर रहे हैं। सुहेल वड़ाई साहब ने जो 13 हलके इस दफ़ा जो बाई इलेक्शंस में विन किए हैं नून लीग ने, उनके बारे में बात करते हुए सुहेल वड़ाई साहब ये कहते हैं कि 13 हलकों के इलेक्शन के बाद तजिया ये है कि हुकूमत में मौजूद जमातों की अवामी सपोर्ट बहुत कम है। इमरान खान का वोट बैंक टूट नहीं रहा। नाज़रीन, अगर आसमा शिराजी और सुहेल वड़ाइच के तज्जियों को, यानी जो उन्होंने कहा है, अगर उनको मिलाकर पढ़ा जाए तो लगता यह है कि इमरान खान की जो कैद है वो अब इनके गले पड़ गई है, यानी किनके, यानी हुकूमत के गले पड़ गई है। नाज़रीन, हुकूमत जब कोई फैसला नहीं कर पाती ना तो सोशल मीडिया पे कोई शुरली छोड़ दी जाती है, और फिर होता क्या है, कई तजियाकार आके तजिया करते हैं और फिर कुछ फाल निकालने वाले अपने तोतों को लेकर आ जाते हैं और फिर वो बताते हैं कि फलां इतने वक्त रहेगा। उसके कुछ हाथ की लकीरों वाले आ जाते हैं कि हाथ ये कह रहा है, यानी ये तमाम तमाशा क्रिएट कर दिया जाता है और फिर अपने काम करा दिए जाते हैं। नाज़रीन, मुझे ये नहीं मालूम कि इमरान खान की कैद से कोई इनको फायदा हुआ है, नुकसान ही नुकसान हुआ है। यानी अगर पहले बैठ के बात कर लेते। अच्छा, अब नाज़रीन मैं इसमें ना एक बात जरूर करूंगा कि जब भी किसी की कोई ना कोई ट्रेनिंग करनी होती है ना, या कुछ आगे किसी भी चीज को आगे लेके आना होता है, तो डेफिनेटली उस पर पहले तजर्बात होते हैं। यानी अगर कोई भी दवाई नाज़रीन मार्केट की जाती है और उस दवाई का, यानी किसी भी बीमारी का कोई इलाज किया जाता है, तो उस दवाइयों पे पहले तजर्बे होते हैं और उसके बाद फिर वो दवाई को मार्केट किया जाता है, फिर डॉक्टर्स लिखते हैं उसे, और फिर इंसान जो बीमार है वो ठीक हो जाता है। इसी तरह मुझे ये लगता है नाज़रीन कि इमरान खान की वाकई ट्रेनिंग की जा रही है,
کیونکہ وہ جو غصہ ہوتا تھا نا جی، وہ غصے میں ہوتے تھے، اور وہ جیسے وہ جو کھلاڑی بھی وہ کم از کم اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہوتا تھا تو اس کے بعد وہ ایز اے کھلاڑی یا ایز اے کپتان وہ غصہ کرتے تھے، تو وہ غصہ کہ ان کی وہ جو ہے نا عادت سیکھ بن گئی تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک تربیت کی جا رہی ہے، چونکہ آنے والے دنوں میں جو محسوس ہو رہا ہے کہ جب تک وہ باہر نہیں آئیں گے تب تک 2029 کا الیکشن بھی گلے پڑ جائے گا، اور وہ بھی لگتا ہے کہ پھر پی ٹی آئی ون کر جائے گی۔ لیکن اگر تمام چیزوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو میری جو اپنی ذاتی رائے ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جائے، ان کی حیثیت کو مانا جائے، ان کی اتھارٹی کو بھی مانا جائے، ان کی پارٹی کو مانا جائے، اور پھر ساری پارٹیز یعنی مسلم لیگ نون ہے یا جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، جمعیت علماء فے ہے، پی ٹی آئی ہے، تمام مل کر ایک واقعی ایک دستور بنا لیتے ہیں اور میثاق جمہوریت اگر بنا لیتے ہیں، اس پہ سائن کر لیتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر وہ جو ملک اس وقت نیچے کی طرف جا رہا ہے، پھر وہ اس کا ابھار اوپر کی طرف آنا شروع ہو جائے گا اور عوام بھی سکون میں آ جائیں گے۔ میں نے بہت ساری ناظرین باتیں کرنی ہیں، لیکن چونکہ میں ٹو دی پوائنٹ اب بات کرتا جا رہا ہوں، اب باقی باتیں بھی میں انشاءاللہ تعالی اپنے ویلاگ میں یعنی ڈیلی کر رہا ہوتا ہوں، تو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ ناظرین، مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو قید کرنے کا یا ان کی حکومت کو گرانے کا فیصلہ غلط تھا یا ٹھیک تھا، وہ تو پاسٹ ہو گیا، لیکن مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے مجھے منظرنامے سے ہٹانے کی کوشش کی تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، اور وہی چیز نظر آ رہی ہے، وہ خطرناکیت زیادہ نظر آ رہی ہے کہ عوام یہ ویسے بھی ناظرین اگر کوئی چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے نا تو ہر بندہ یعنی بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، وہ سیک ایک انگلش کا لفظ ہے، وہ سیکنگ پوزیشن میں ہوتا ہے، تلاش کر رہا ہوتا ہے یعنی اس چھپی ہوئی چیز کو۔ اور آپ نے جو اس وقت حکومت نے جو یہ فیصلہ کیا کہ وہ انہوں نے ان کو قید کر دیا، تو اور ڈیفینیٹلی جب کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی تو ہر بندہ نا اس تلاش میں ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، تو وہ پھر اس طرف دلچسپی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں سے میں مخاطب ہوں، یعنی جو میں سمجھتا ہوں حکومتی جو عہدیداران ہیں جو شکل حکومت میں ہیں، وہ میں تو ان کو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، میری تو حیثیت کچھ نہیں ہے، وہ یہ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کمزور پڑے ہوئے ہیں اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس کا کیا فیصلہ کریں گے، کیونکہ اب بات بہت بڑھتی جا رہی ہے، اور جب تک یہ فیصلہ یعنی کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو رہائی نہیں دیتی اور بیٹھ کے مل کے کوئی فیصلہ نہیں کرتے تو پھر ملک کی ترقی جو سی ہے وہ بڑی واقعی ایک نا مذہقہ خیز سی بات ہو جاتی ہے، یعنی سب کو اگر مل کے چلانا ہے۔ ناظرین، مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ جب خانہ کعبہ میں حجر اسود کو نصب کرنے کا جب وقت آیا تو ہر قبیلے نے یہ کہا کہ نہیں ہم رکھیں گے، اور ہر بڑے بڑے قبیلے نے یہ دعویٰ کیا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ چاروں کونے جو سے تو اس پہ کپڑا پکڑا کے چاروں کونے ان کو پکڑا دی اور حجر اسود رکھا اس پہ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو نصب کر دیا، یعنی سارے قبیلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ لے کر چلے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ قبیلہ ٹھیک نہیں، چونکہ ہر قبیلہ اپنی ایک طاقت اور حیثیت رکھتا تھا، لیکن آج بھی اگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے کوئی چھوٹی پارٹی ہے یا بڑی پارٹی ہے، وہ ایک حیثیت رکھتی ہے، تو آپ یہ ان کو بے حیثیت یا بے توقیر کرنے کی کوشش نہ کریں، اور کوشش یہی کریں کہ جس طرح ہمارے انبیاء جتنے ہیں یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اچھا طریقہ اختیار کرتے تھے، یعنی سب کو لے کر چلتے تھے، ہمیں بھی یعنی حکومت کو بھی سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ ناظرین، یہاں مسئلہ بہت خراب ہو گیا کہ پیپلز پارٹی ہے یعنی زرداری صاحب ان کے اپنے مفادات ہیں، مسلم لیگ نون ہے یعنی نواز شریف شہباز شریف صاحبان ہیں، ان کی اپنی جو ہے وہ پریورٹیز ہیں، تو ہر کوئی ملک کو اس وقت نہیں کو دیکھ رہا، حکومت کو دیکھ رہے ہیں، پریورٹیز کو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پریورٹیز کیا ہیں۔ تو مجھے یہ یاد ہے کہ یہ جیل جو سی ہوتی ہے نا، یہ انسان کے لیے یعنی جو جیل کاٹ رہا ہوتا ہے اس کے لیے سبق ہوتی ہے، اور تاریخ میں یہ چیز لکھی جا چکی ہے، یعنی مجھے یاد آ گیا کہ مجھے پھر کہیں گے کہ میں کوئی اسلامی نظریاتی کونسل کا کوئی رکن ہوں، مجھے یوسف علیہ السلام کی بات یاد آ گئی کہ یوسف علیہ السلام کو بھی 7 سال قید میں رکھا گیا، یعنی اللہ نے کہا کہ میں نے اس سے خوبصورت انسان نہیں بنایا، اور 7 سال انہوں نے قید کاٹی، اور جب وہ 7 سال قید کے بعد آئے تو پھر کیا بن گئے تھے؟ پھر وہ وہاں کے بادشاہ بنے تھے۔ اور یہ جو قید ہوتی ہے نا ناظرین، یہ اس بندے کو بھی بہت کچھ سکھا دیتی ہے جو قید کاٹتا ہوتا ہے، اور باقیوں کو بھی۔ میں مثال کے طور پر دے رہا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی قید میں ڈالا گیا،
زرداری صاحب کو بھی قید میں ڈالا گیا، آج پیپلز پارٹی اس قید کے مزے لے رہی ہے اور آج تک پیپلز پارٹی کا نام زندہ ہے۔ اور اسی طرح مسلم لیگ نون کو بھی جب ان کے بھی شہباز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو بھی جب جیل میں ڈالا گیا تو وہ اس جیل میں جو اتنا عرصہ کاٹا ہے اس کے مزے یہ آج بھی لے رہے ہیں۔ تو کیا خیال ہے آپ کا ناظرین کہ اگر بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے تو وہ سدا جیل میں رہیں گے یا پھر انہیں کوئی مزہ نہیں آئے گا؟ جیل ایک سبق ہوتا ہے، یہ سکھا دیتا ہے کہ تنہائی کیا چیز ہے، اور تنہائی انسان کو ولایت تک لے جاتی ہے، کیونکہ انسان اکیلا ہوتا ہے، پھر اس کو فطرت اور نیچر کو پڑھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میں نے سابقہ کیا کیا، اب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آئندہ وہ پھر لاہ عمل اختیار کرتا ہے کہ مجھے آئندہ کے لیے یہ لاہ عمل اختیار کرنا ہے۔ ناظرین، عاصمہ شیرازی کی بات سے صحافتی حلقے جو سب اختلاف کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جی نواز شریف صاحب چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو رہائی ملے، تو وہ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے جو بات لندن میں کہی، جس کو کہ عمران خان صاحب لندن پلان کہتے تھے، اور اس میں نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ پہلے برابری کر لی جائے، یعنی جو ہمارے ساتھ ہوا پہلے ہم اس کے ساتھ کر لیں اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے، پھر اسی حساب سے پھر دیکھیں۔ بلے کا نشان چھینا گیا، الیکشنز کے ساتھ پرابلم ہو گئی اور جو معاملات تھے وہ سارے بگاڑ کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ تو یہ کس طرح یہ کہہ سکتی ہیں کہ جی نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی رہائی ہو جائے؟ اگر وہ واقعی چاہتے ہوتے تو جس وقت وہ خود تشریف لے کر آئے تھے ان پہ کتنے سارے کیسز تھے، تاحیات نااہلی بھی تھی، وہ اترے بڑے شان و شوکت کے ساتھ اترے، پہلے انہوں نے مینار پاکستان پہ اپنا تقریر کی اور بڑا ایک جو تھا نا جلسہ اس کو کیا، کبوتر چھوڑے گئے اور اس کے فوراً بعد پھر وہ عدالتوں میں گئے تو پھر ان کو ساری ضمانتیں ملتی گئیں، سارا کچھ ہوتا گیا۔ یہ وقت کی بات ہے، وقت کا دھارا کس وقت کس طرف چلا جاتا ہے کوئی سمجھ نہیں آتا۔ جس وقت عمران خان صاحب بس اقتدار تھے اور نواز شریف صاحب اندر تھے، کوئی سوچ سکتا تھا کہ کیا نواز شریف صاحب دوبارہ بھی آ جائیں گے؟ لیکن یہ وقت کا دھارا ہے۔ یہ میں نے پہلے عرض کیا نا ناظرین کہ قید جو سی ہے نا وہ بڑا کچھ سکھا دیتی ہے، اور پھر آج ہمارے سامنے ہے کہ آج ایک بندے نے 2 یا 3 سال کی قید جو سی ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور کاٹ رہا ہے، تو باہر کیا حال ہوا ہے کہ کنٹرول سے باہر ہو گئی ہر چیز۔ تو لہٰذا اگر سارے مل کے بیٹھ جائیں اور ایک فیصلہ کریں اور قانون کی حکمرانی کریں تو میرا خیال ہے کہ ملک کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب یہ چاہیں گے کہ ان کی رہائی ہو جائے؟ اگر بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہوتی ہے تو پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ بقول سہیل وڈائچ صاحب کہ پی ٹی آئی کا تو ووٹ بینک ہی ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا، بلکہ دن بدن بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں آپ پہ بھی یہ بات چھوڑ دیتا ہوں، مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آصف علی زرداری صاحب یا میاں نواز شریف صاحب یہ چاہیں گے کہ ان کی رہائی ہو جائے؟ یہ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، اب میں ذرا اس بات پہ آتا ہوں کہ یہ جو نوٹیفکیشن نہیں ہو رہا، باہر بیٹھے ہوئے جو صحافی ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں، پورا سوشل میڈیا اسی چکر میں آ گیا کہ کیوں نہیں ہو رہا۔ تو مجھے اس پہ کچھ لائنیں یاد آ رہی ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ گونگے دی رمز نو گونگا جانے، سو جا اپنی باں رکھ کے سرانے، نہ چک نہ شرما سجن میرے آ۔ یعنی اب اس کو اتنا جو ادھیڑ کے رکھ دیا ہے، یعنی کہ صورتحال ادھیڑنے کے بعد یہ ہوگی کہ اب وہ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی، یعنی کسی کے پاس کوئی بھی نہ جواز ہے نہ کوئی یہ اس پہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں کوئی سوائے تنقید کرنے کا۔ تو تنقید ہر وقت اچھی نہیں لگتی نا۔ میں کوئی خدا نہ خواستہ کسی ایک سائڈ کی طرف کی بات نہیں کر رہا، اصول کی بات کر رہا ہوں کہ تنقید ہر وقت اچھی بات نہیں ہوتی نا۔ ہر وقت اب کیا ہوگا، اب کاؤنٹ ڈاؤن آ گیا، اب یوں ہو جائے گا، اب ایسا ہو جائے گا، وردی میں نہیں ہے بغیر وردی کے ہیں، وہ فلانے کو مل رہا ہے، یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ مبہم سی باتیں ہیں۔ ایسی باتوں کو چھوڑ دیں۔ میں نے وہ پہلے کہا تھا نا، گونگے دی رمز نو گونگا جانے۔ تو یہ جو آپ اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں نا، ہر آدمی اٹھ کے صحافی کی صورت اختیار کر لیتا ہے کہ جی میں بہت ساری اچھی باتیں جانتا ہوں، لیکن وہ پھر وہی بات کہ گونگے دی رمز گونگا جانے کہ وہ خود ہی جو کچھ فیصلہ ہونا ہوگا، آپ لوگوں نے جتنا ادھیڑنا تھا ادھیڑ لیا، لیکن اب ذرا فیصلے کا بھی انتظار کر لیں کہ فیصلہ کیا آئے گا۔ ناظرین، آخر میں یہ بات ضرور کروں گا کہ آج NFC کا اجلاس ہو رہا ہے، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اپنے اپنے جو معاملات ہیں وہ لے کر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سب اپنے اپنے معاملات پہ بات کریں گے۔ تو جہاں تک معاملہ آتا ہے KPK صوبے کا، تو KPK والے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا تو 700 ارب روپیہ ہے جو ہمیں نہیں ملا، فاٹا کو ضم کر دیا ہمارے پاس، اور ہمارے پاس 15 لاکھ بندہ بڑھ گیا، اور کچھ جو ان کے اسپوکس مین ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تو 4 صوبوں کی بات نہیں بلکہ 3.5 صوبوں کی بات کر رہے ہیں، کہ 3.5 جو صوبے ہیں، یعنی کہ ہمیں یعنی KPK کو پورا صوبہ نہیں کنسیڈر کیا جاتا، اور انہوں نے کہا جی ہمیں تو 160 ارب ملے ہیں اگینسٹ 700 ارب کے، یعنی ان کی بھی ایک ڈیمانڈ ہے۔
اور وہ جینون سی ڈیمانڈ ہے. اور آج NFC ایوارڈ میں کیا فیصلہ ہوگا، جب تک میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں ویڈیو، تب تک تو اجلاس جاری تھا، اور انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا تو وہ کل کے ویلاگ میں آپ کے ساتھ ضرور ذکر کروں گا، یا اگر کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے جو بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہے تو وہ پھر میں اپنے ایک رات کے ویلاگ میں آپ سے ضرور یہ بات کروں گا. ناظرین، اگر سہیل افریدی کی سیاسی بصیرت کی بات کروں تو جس طریقے سے انہوں نے NFC ایوارڈ میں وہاں پر وہ گئے ہیں بحیثیت ایک نمائندہ، ایک صوبے کا نمائندہ اور چیف ایگزیکٹو ہونے کی حیثیت سے، تو اگر پہلے یہ کر لیتے تو میرا خیال ہے کہ آج یہ واقعی نوبت نہ آتی اور یہ کہنا نہ پڑتا کہ 700 ارب ہمیں نہیں ملا بلکہ اس کے اگینسٹ ہمیں 160 ارب ملا ہے. آج یہ نہ ہوتا، لیکن آج ان کی سیاسی بصیرت اور واقعی میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے رفقائے کار ہیں، یعنی کو جو کہتے ہیں نا مشیر، اگر انہوں نے ان کو یہ جو دیا ہے مشورہ، یہ بہت مشورہ ہے. اور سہیل افریدی نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے اور وہاں جا کے اپنے جو موقف پیش کر رہے ہیں وہ واقعی ایک سمجھداری کی نشانی ہے. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. چلتے چلتے میری وہی ریکویسٹ ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.